بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه أجمعين ورحمة الله وبركاته. Today we are here for the oath of Hazrat Sakhi Sultan Bahur Rahmatullah Alayhi from Pakistan, the place called Jang Sharif. When Hazrat Sultan Bahur Rahmatullah Alayhi, he was small, so when he used to come out from the house, when the non-Muslim was, when they were looking at him, as soon as, when they looked at him, immediately they accept Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So that's how the Muslims are increasing the amount of Muslims. So one of the leaders came and says that his fathers, that Hazrat, your son, whenever your son comes out from a community, everybody is reciting Islam, accepting Islam. So you put your son inside in your house. So he said, okay, by the time when you pass from my house, you should let me know, so that I shouldn't allow my son to come out of my house. One day what happened that Hazrat Sultan Bahur Rahmatullah, he was sick, so he was sleeping in the house, and the Hakim, doctor, Hakim during that time, the Hakim thing. So he was a non-Muslim. So they invited him that Hazrat is sick, so we want to give us some medication. So he says, he was scared. He said that no, I don't want to come. He said, why? If I see Hazrat, I will accept Islam. So I don't want to come. He says, okay, no problem. Fine. Then they went to the Hazrat and said, Sarkar, he's denied to come. Then he says, okay, no problem. But he said, okay, tell Hazrat to give your Jubam Barak to me. So I'll just smell, sense, and I'll give you the medication. He said, okay. So when we went to the Hazrat, my English is not that fluently. मैं तो आपको समझना चाहता हूँ. I'm not well educated, We understand. तो माफी चाहता हूँ कथा कराने के लिए. तो he said okay fine, give me his Jubam Barak. मैं उनको सुन लूँगा, smell it, then I'll give you the medication. So he says that Hazrat, when Hazrat Sultan Arfi Rahmatullah Alayhi gave the Jubam Barak, he was smiling. So the Murid asked him, Hazrat, why is he smiling? He said, जो काम मैंने नहीं किया, वो काम मेरा जुब्बा कर देगा. So they didn't understand. जुब्बा लेके आ गए, उसने ऐसे जैसे विदाउट फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सरकार हजरत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह का जुब्बा सुना, ला अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर. He wants to make you complete. Once you became a proper murid, when that's stable, then he will send you to the Bargah of Huzur Sayyidina Ghaus al-Mustaqir. Not Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, Bargah of Huzur Ghaus al-Mustaqir. But Qadri Sarwari Faiz will send you straight to the Bargah of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. So ये आज फैज़ है माशाल्लाह कि Huzur, we are very lucky. The Huzur Sultan Bahur Rahmatullah फरमाते कि मेरा फैज़ जारी है. Whoever will read my book will get my faiz. So if you go to the websites www.sultani.co.uk, there is our Piro Murshid website from England, and other website called hazratsultanbahu.com. We will go there on the internet and read about the books and everything. Whatever you read it, आप लोग मतलब हैरान हो जाओगे कि ये सुभान अल्लाह, ये क्या बात है कि हुज़ूर सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह का जो फैज़ जो मर्तबा वो अल्लाह ताला के कुर्ब के अंदर है, अल्लाह के कुर्ब के अंदर है. तो ये हज़रत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह के महफ़िल फ़िज़ा, हम वी आर वेरी लकी टू बी हियर. हज़रत सुल्तान बाहु अल्लाह तबारक व तआला के इतने करीब हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब है, उनको हासिल है, वो बयान हम नहीं कर सकते. तो मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करूँगा कि मैं 2 दफ़ा उनके मज़ार पर मुझे शर्फ हासिल हुआ है हाज़िरी देने का. और उनका ये एक शोरकोट रोड है,
ڈسٹرکٹ جنگ میں، تو شور کوٹ روڈ کے ایک سائڈ پہ آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد دریائے جہلم کہتے ہیں، ریور آف جہلم، اس کے کنارے ان کے مزار ہیں دونوں کے، اور اس مزار سے اگر کشتی پر جائیں تو 10-15 منٹ میں حضرت سلطان باہو کے دربار پہ دوسری سائڈ پہ دوسرے کنارے پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس ایریے میں اتنا فیض ان سے حاصل ہوا ہے لوگوں کو کہ بیان سے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مظفر گڑھ روڈ ہے ایک، اس روڈ کے کنارے ہیں۔ تو ان کے جہاں تک مجھے علم ہے ان کے 3 صاحبزادے، 2 تو ادھر ہیں، ایک جو ہیں ان کو زلفوں والی سرکار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تینوں بیٹوں کو بیٹھ کے کہ یہ آپ کو دولت جو ہے یہ تقسیم کرنی ہے تو فرمائیے۔ تو حضرت زلفوں والی سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے صرف اتنی دولت چاہیے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں اور حاضری دیتا رہوں اور آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ تو وہ آج کل وہاں ہوتے ہیں حضرت سلطان باہو کے دربار پر۔ اور اس میں ایک اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ وہاں آپ کے دربار کے سامنے ایک بیری کا درخت ہے، اور ان کے شرف اور فیض کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان بھر کی بے اولاد عورتیں وہاں جا کے اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کے جولی پھیلا کے بیٹھتی ہیں اور انتظار کرتی رہتی ہیں۔ یہ سننے والی بات ہے، انتظار کرتی رہتی ہیں کہ وہ بیری کا جو پھول ہے نا یا وہ بیر بننے والے ہیں ان میں سے اگر پھول کسی کی جولی میں پڑ جاتا ہے تو رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جہاں تک میرے علم میں ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، باقی جناب صاحب فرمائیں گے۔ شیخ محسن زندہ باد، شیخ محسن زندہ باد، شیخ محسن زندہ باد، نعرے رسالت زندہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ لا إله إلا الله الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أبتر۔ صدق الله العظيم۔
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ونعصي آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربك زد عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. بيان ولداني جواب حبيب حسين مدينة حبيب محمد بن حافظ حفظه الله قلنا تدرس شريف ولا تدرس شريف؟ آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے سیدی یا رسول اللہ غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑ کی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. پڑھیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے
سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
سے بالا والا ہمارا حضرت کی اسی طرز پہ ایک عاشق نے بھی یہ کہا آسمانوں پر ہی سب نبی رہ گئے آسمانوں پر ہی سب نبی رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور دیکھو آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اعلیٰ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جو بھی مانگو میرے حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو میرے حضور دیتے ہیں آ جائے کوئی گناہگار گر آج بھی محفل میں آ جائے کوئی گناہگار گر آج بھی محفل میں بخشیا کا جرم و قصور دیتے ہیں بخشیا کا جرم و قصور دیتے روز بٹتا ہے ان کے ہی ہاتھوں سے روز بٹتا ہے ان کے ہی ہاتھوں سے جتنا رب غفور دیتے جتنا رب غفور دیتے ہیں جتنا رب غفور دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کسی کو کچھ نہیں ملتا آقا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی اجدائے
غضب تھا آسائے کلیم، اژدہائے غضب تھا آسائے کلیم، ہے گروہ کا سہارا نام محمد، ہے گروہ کا سہارا یہ نام محمد، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے، کوئی مانے مانے نہ مانے، کوئی مانے مانے نہ مانے، ارے اپنی تو عبادت ہو، اپنی تو عبادت ہوتی ہے، اپنی تو عبادت ہو، کیونکہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی، اے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ رہا ہے، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، آپ کا نام نامی صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ رہا ہے، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ رہا ہے، نہ کلیم کا تصور اور نہ خیال طور سینہ، ہماری آرزو محمد اور جستجو مدینہ، آرزو محمد جستجو مدینہ، اور دشمنوں اے دشمنوں ہمیں نہ چھیڑو، اے دشمنوں ہمیں نہ چھیڑو، ہمارا ہے جہاں میں کوئی، ہم بھی پکار لیں گے، ہم بھی پکار لیں گے، نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد جستجو مدینہ، محمد محمد پکارے چلیں گے، اور یوں ہی زندگانی گزارے چلیں گے، محمد محمد پکارے چلیں گے، محمد محمد پکارے چلیں گے، یوں ہی زندگانی گزارے چلیں گے، یوں ہی زندگانی گزارے چلیں، کیونکہ اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے، اس نام سے برکت ہوتی ہے، تیرا آستان
سلامت سبحان اللہ تیرا آستان سلامت یا رسول اللہ تیری محفل میں آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیری آل سے آشنا سبحان اللہ رکھے خدا سلامت تیری آل سے آشنائی بس مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے یہ میرا کام چل رہا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے ہمیں ہماری یہ اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں کیونکہ نہ یہ منہ ہے ان کی محفل میں لانے کے قابل نہ یہ منہ ہے ان کی محفل میں لانے کے قابل اور نہ یہ زبان ہے کچھ سنانے کے قابل نہ یہ زبان ہے کچھ سنا مانا کہ بے عمل ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن میرے آقا تیری آل کے در کا گدا ہوں میں سبحان اللہ میرے آقا تیری آل کے در کا گدا ہوں میں اب مانگتا ہوں مانگے جاؤں گا منہ مانگی پاؤں گا سبحان اللہ مانگتا ہوں مانگے جاؤں گا مانگے جاؤں گا کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں کسی کو مایوس لوٹایا نہیں جاتا دشمن بھی آ جائے تو یہ چادر بچھا دیتے سبحان اللہ دشمن بھی آ جائے اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو لے کے جب مدینہ پاک رہے تو رات میں ایک مقام پہ پڑاؤ کیا تو جب ٹھہرے رات کا باقی حصہ کافی حصہ گزر چکا تو کوئی مسافر تھے ان کا چلتے چلتے اپنا جو زیادہ سفر پانی تھا وہ ختم ہو گیا دور خیمہ چلتا ہوا نظر آیا تو کہنے لگے مسافر چلیں وہاں روشنی ہے شاید کو پانی کی 2 قطرے مل جائیں چلتے 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 وہ اس خیمے تک پہنچے جب خیمے تک پہنچے تو کہنے لگے ہم مسافر ہیں اور کچھ نہیں چاہیے پانی کے کچھ قطرے چاہیے اگر میسر ہو تو عطا کر دو اب خادم باہر کھڑا تھا اندر گیا جو مسافر آیا ہے سوال کرنے والا اسے نہیں پتا کہ اندر کون جلوہ گر ہے امام زین العابدین تھے اندر سبحان اللہ اور آ کے عرض کرتا ہے حضور اس حالت میں بھی گدا آپ کے در کو نہیں چھوڑ سکتا اور ماننے لگے یہ تو یہ ہے یہاں تو مانگتے ہی جائیں گے میرے نانے کا وہ در ہے کہ انبیاء بھی آ کے میرے نانے کے در پہ سوال کریں اور پوچھا کہ کیا مانگ رہا ہے حضور وہ پانی مانگ رہا ہے میں مشکیزے میں جتنا پانی ہے نا سارا اس کو دے دو جتنا پانی ہے سارا دے دو دے دیا پانی مل گیا
اب وہ کہنے لگا مسافر پانی لینے کے بعد کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے سردار سے ملاقات کروں، تو نے پانی لا دیا تو مجھے ذرا ملاقات کا بھی شرف مل جائے۔ اس کے اندر جا کے عرض کیا حضور سائل اب دوسرا سوال ملاقات کا کر رہا ہے۔ فرمایا چلو یہ بھی بات پورے کیے دیتے ہیں۔ رات کا اندھیرا تھا، خادم نے اپنی وہ چراغ والی لالٹین اٹھائی اور مسافر کے قریب کر دی تاکہ مسافر غور سے دیکھ لے کہ یہ سردار ہمارے کون ہیں۔ وہ لالٹین لے جا کے مسافر کے قریب کرتا ہے۔ مسافر نے کیا دیکھا، ارے یہ تو حسین کے لختے جگر امام زین العابدین ہیں۔ اور جو مسافر تھا وہ یزیدی ٹولے کا بھاگا ہوا سپاہی تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا دیکھ لیا، تسلی کر لی، اب اپنی راہ لینا چاہتا ہے۔ فرمایا خادم کو اسے کچھ اور بھی زیادہ سفر دے دو۔ وہ دینے لگا تو وہ یزیدی سپاہی عرض کرتا ہے حضور آپ نے کرم فرمایا، پانی کی ضرورت تھی، پانی کا پورا مشکیزہ عطا کر دیا اور اب زیادہ سفر بھی دے رہے ہیں۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا ناداں، تیری آواز سے ہی میں نے تجھے پہچان لیا تھا۔ جب تو نے صدا لگائی تھی میں خیمے میں تھا، تیری آواز سے ہی میں تجھے پہچان چکا تھا۔ تو یزیدی فوج میں للکار رہا تھا میرے امام کو، حسین باہر آؤ، حسین سامنے آؤ۔ ارے تیری آواز میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو نے اس وقت صدا لگائی، میں نے پہچان لیا۔ میں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے لیکن آج ہمارے در پہ آیا ہے، خالی نہ جائے، اسے دے دو۔ اگر خالی لوٹا دیا اہل بیت اطہار کی سفید چادر پہ داغ لگ جائے۔ ارے ہم چادر اہل بیت کی تطہیر والی چادر پہ داغ نہیں لگنے دیتے۔ میں تجھے اس وقت پہچان چکا تھا، تو حضور پھر یہ کرم نوازیاں، یہ مہربانیاں؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے میرے 6 ماہ کے لیے اصغر سے پانی چھینا، تم نے میری سکینہ کو پیاسے وہاں سے رخصت کیا۔ میرا جمال علی اکبر پیاسا اپنا ہاتھ پٹکا بیٹھا اور میرے امام نے پیاسی شہادت نوش فرمائی، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، وہ تمہارے حصے میں تھا، یہ ہمارے حصے میں ہے۔ تو لہذا جو اہل بیت اطہار اس عالم میں بھی اپنے گدا کو نوازیں، ہم تو محبت سے ان کا نام لے رہے ہیں اور یہ محبت سے ان کا چراغ جلایا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی نسبت تھام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اکثر علماء ہمیں سناتے ہیں، حدیث پاک میں یہ آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 2 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ کیا؟ پہلے اہل بیت کی محبت، پھر قرآن کی تعلیم۔ جب اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم سکھا لو گے، وہ سینے، وہ دل، وہ زبانیں کہ جن کے دلوں سے اہل بیت کی محبت چلے گی، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن انہیں اپنے نور کا فیض دے گا۔ یقین جانیے قرآن جو ہے وہ اپنے فرمان کے مطابق پورا معاملہ کرتا ہے کہ جو اسے گمراہ پڑھتا ہے وہ گمراہ سے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسے ہدایت کی وجہ سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نور کی روشنی عطا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی ہے کہ اہل نیو یارک کے اندر یہ اہل بیت کا ایک دروازہ قائم کر دیا، ایک مسلح قائم ہو گیا۔ ارے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان خوش نصیبوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک اشارہ ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ تم اس دیار میں اکیلے ہو، نہیں، ہمارا فیضان یہاں بھی پہنچ کر رہے گا، اور جن کے نصیب میں ہوگا وہ آ کے یہاں سے کشکول بھرتے چلے جائیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ میرے آقا اس نام کے صدقے بچتے ہیں، اس
جس نام سے برکت ہوتی ہے کوئی مانے نہ مانے، ارے اپنی تو عبادت ہوتی ہے، اپنی تو عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ روح پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، اور ہمیں یوں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے آقا کی جلوہ گری ہے، یہ ہمیں یقین ہو گیا ہے ہمارے آقا کی جلوہ گری ہے۔ اور میرے آقا واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ سید کربلا کا، ہماری جھولی بھی سرکار بھر دو، ہماری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے، ہماری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے۔ اور مفلسوں تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، مفلسوں تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، تو دل کی جانب ارے نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ اور میرے آقا کے سجدے کی بات آئی، شاعر نے حضور کے سجدے کی بات کی کہ آقا انعامدار اس وقت بھی اللہ کی حضور واللیل کی زلفیں بکھار کے سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک فرمائے گا اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اپنی امت کی بخشش طلب کروں گا۔ یا رسول اللہ، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا یارو جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، دیکھو آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری۔ اور جنتی وہ ہیں جنہیں آقا کی شفاعت پہ یقین، سبحان اللہ، جنتی وہ ہیں جنہیں آقا کی شفاعت پہ یقین، اور وہ جو منکر ہیں یہ جہنم کے حوالے ہوں گے، اور ہم مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، کیونکہ ہمیں سرکار
संभाले संभाले होंगे मुस्तफा वाह। ये सिर्फ शेर नहीं है, मेरे आका की हदीस का मफहूम है। आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में जो मेरा कलमा पढ़ेंगे और मेरी सुन्नत के मुताबिक वुजू करेंगे उनके चेहरे जगमगा रहे हैं। तो मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। हमें सरकार बस संभाले संभाले होंगे। सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान हमारे अलहज़ कारी फजल साहब और हमारे मोहम्मद अली साहब यहाँ पे आए, जो सखी सुल्तान अरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बताएंगे। फिर बहुत सारी बात भी होगी, इनके शान के बारे में बताएंगे, फिर जिक्र होगा, इस समय में फिर चलेगी। तो बस कुछ अच्छा सरकार के बारे में पढ़ के हज़रत का खिताब हुआ। तो बस आइए सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। दिले मुज़तर वतन ने अब तुझे कैसे करार आए, दिले मुज़तर वतन ने अब तुझे कैसे करार आए। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। और खजा को हुक्म है दाखिल हो तैबा की गलियों में, खजा को हुक्म है दाखिल हो तैबा की गलियों में। इजाजत है नसीम आए सबाए बहार आए। इजाजत है नसीम आए सबाए बहार आए। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। और वो बस्ती अहले दिल की और दीवानों की बस्ती है, वो बस्ती अहले दिल की और दीवानों की बस्ती है। गए जितने खिरद नाजा वो दामन तार ताराए,
گئے جتنے خیرد نازا وہ دامن تار تارائے. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ میرے آقا کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, دشمن بھی ہو تو بھی وہ جو بھی جھولی بھر جاتا ہے. اسی شاعر فرماتے ہیں کہ گئے جتنے خیرد نازا وہ دامن تار تارائے, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے. اور جب بھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو, جب بھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو, یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے, یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے. دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. آپ حضرت, میں حضرت ہمارے مہمان خصوصی حضرت محمد علی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مرشد کامل حضرت صفی سلطان بابا رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ عرض کریں. سو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سلطانیہ حق با اس سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کی بہت بہت ذرا نوازی ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار خاکسار بندے کو اس محفل میں آنے کا موقع ملا, اور اتنا فیض اور اتنا جود و کرم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی آل پاک یہاں تشریف فرمائیں تو ہم تو ان کے غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. سلطان العارفین کے عرس مبارک کے حوالے سے یہ جو محفل سجی ہے, اس میں قبلہ حضرت پیر صاحب صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن دامت برکاتہم العالیہ آپ سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 10 منٹ کے لیے اگر آپ کال کر لیں تو وہ محفل میں خود بیان فرما دیں گے. اگر آپ حضرات اجازت دیں تو ان کو کال کر دیں. کہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ جیسی شخصیات بہت کم ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. آپ کی ذات والا شان کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ آپ نے بچپن ہی میں آپ کے چہرے پاک سے یہ فیض جاری و ساری تھا, اور اس وقت کے خیر مذہب کے جو لوگ تھے وہ دیکھتے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا بچہ ہمارے بچوں میں کھیلتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے جو بھی وہاں سے گزرتا ہے کوئی باشعور انسان, اس بچے پہ نظر پڑتی ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ جائیں ان کے گھر والوں سے گزارش کریں کہ یہ بچہ اگر اسی طرح کھیلتا رہا تو ہمارے مذہب کا تو کام تمام ہو جائے گا. آ کے آپ کے والد گرامی سے عرض کیا کہ آپ ان کو گھر میں رکھیں, یہ باہر گھومتے پھرتے ہیں, لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ روشنی کو آج تک کسی نے قید کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. روشنی کو کوئی قید نہیں کر سکتا, لیکن تمہارے
इस मामले को मैं यूं कर देता हूं कि मैं बेटे को कहूंगा कि बेटा बाहर ना जाओ, लेकिन जिनके नसीब में ये नूर की रोशनी है ना, वहां पहुंच के रहे। सुभान अल्लाह। और आपने वो सिलसिला जारी सारी रखा। और एक आपके बारे में रवायत आती है कि आपने जब आपका दौर शुरू हुआ, कॉल मिल जाए तो बता दीजिए, राब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा चलिए। जैसे ही आपका दौर शुरू हुआ तो आप लोगों की तरबियत के लिए सरेआम तशरीफ फरमा हुए। रूहानी तरबियत होती और गैर मज़हब लोगों को ये तरबियत मिलती कि आप क्या करते कि उनसे गुफ्तगू फरमाते। इसी बहाने बहाने में नज़रों से वो जो तौहीद और रिसालत के मै के जलवे थे ना, वो बखेर देते और सब वहां से कलमा पढ़ के जाते। और आपकी तबीयत पाक एक मरतबा नासाज हुई तो मुरीदों ने अर्ज़ किया, हुजूर बहुत पुराना एक हकीम है, उसके पास जाते हैं। फरमाया मैं तो इतनी निकाहत में हूं कि जा नहीं सकता, उसे बुला के ले आओ। जब उस तक पहुंचे, पूछता है कि वो सुल्तान बाहू के जिसे बचपन में लोग देख के कलमा पढ़ते थे और मैं आज चल के उसके पास जाऊंगा, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जाता। तो मैं फिर वो कुछ तरीका और भी है कि आप उनका मरज पहचान लें, जाहिरी जो मामला है। तो उसे अपनी हिकमत पे बड़ा नाज था। बोलता मैं तो मरीज का कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा हो ना तो वो सूंघ के बता देता हूं किसको कैसी दवा चाहिए। तो आए खादिम अर्ज़ किया, हुजूर वो तो नहीं आता। और मैं मुझे पता था। उसने कहा आना, अल्लाह का नूर जिसके नसीब में होता है वो चल के आता है, और जिसे कोई अल्लाह वाला देना चाहता है अल्लाह के वलियों का फैज वहां पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो इस डर से नहीं आ रहा कि कलमा पढ़ना पड़ेगा। अरे उस पागल को क्या पता कि उसने मुझसे निस्बत वाली कोई चीज मांगी है ना, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, वो ले जाओ, जो काम मैंने करना था मेरा कुर्ता कर दे। तो इस हवाले से आपने मुरीदों को फरमाया कि जाओ। जैसे ही कुर्ता दिया और कुर्ता जब पहुंचा हकीम साहब के यहाँ, अभी वो जो कुर्ता हकीम के रूम में नहीं था, थोड़ा बाहर था, तो हकीम ने तमाम मरीजों को अपने रूम से निकाल दिया। कहने लगा उठ जाओ, अब कोई मरीज नहीं आ रहा, मेरा तबीब आ रहा है। उठ जाओ, निकल जाओ। सब बाहर चले गए। तो जैसे ही जनाब हजरत का कुर्ता शरीफ उसके पास आया, वो बाअदब खड़े होके पहले ही देखता है, पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये करने के बाद मुसलमान हुआ। आपने फरमाया कि देख लो कि अल्लाह का नूर इसमें कितनी पावर है कि वलियों के हवाले से कि ये कुर्ता निस्बत हो गई अल्लाह के वली से और वो पहुंचा वहां पे। अब जनाब वो कलमा पढ़ने लगा। उसका जो बड़ा गुरु था, उस हकीम का भी बड़ा गुरु, अब जनाब हजरत फरमाने लगे कि आप उसके बड़े गुरु से जाके कुछ मामला करना पड़ेगा। वो क्या करता था कि वो ये करता था कि जनाब जो भी मरीज जाता सिर्फ टच करता। हिंदू था, जो भी मरीज जाता टच करता वो ठीक हो जाता। आज लोग कहते हैं अल्लाह वालों के नजर में दम में कोई असर नहीं है। अरे ये हिंदू देखें, टच कर रहा है, शफा लोग पा रहे हैं। और सुल्तान रफीम उसके करीब चले गए। फरमाया ये बता कि ये जो तू टच करता है लोगों को शफा मिलती है, ये खजाना कहाँ से पाया तूने? क्या बात है। और बड़ी उसने छोटी सी बात कही। कहने लगा कि मुझे भी नहीं पता
کہ یہ میرے ہاتھوں سے فیض کیسے جاری ہے، لیکن ایک عمل میرا ہے، کیا کہ میں نے اپنے من کی بات آج تک نہیں مانی. سبحان اللہ. من نے کہا یہ کرنا ہے، میں نے کہا نہیں کرنا. من نے کہا یہ کرنا ہے، میں نے کہا نہیں کرنا. میں اپنے من کی مخالفت کرتا رہا. یہی تو صوفیاء کا علم ہے، سبحان اللہ. یہی تو اللہ والوں کا علم ہے. فرمایا اچھا، جو صوفیاء کے علم کی نقل کرے چاہے ہندو ہی ہو تو اللہ اس کے ہاتھ میں شفا کا خزانہ دے دے. کیا بات. تو جو صاحب ایمان ہو، ولی کامل ہو، تو اس کی زبان میں اثر کیوں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آپ فرمایا اچھا تو نے من کی نہیں مانی، من کی نہیں مانی تو مجھے یہ فیض ملا. فرمایا پھر میرے کہنے پہ توحید و رسالت کا اقرار کر لے. کہنے لگا حضور دل نہیں مانتا، من نہیں مانتا، ساری زندگی میں ہندو رہا اور آج میں آخری وقت میں آخری دور میں آ کے اپنا مذہب چینج کر لوں، میرا من نہیں مان رہا. فرمایا ناداں، یہ آخری من کو بات منوا لے. تو پہلے من کی مخالفت کرتا رہا اور آج تو من کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ تیرا دل کہتا ہے کہ نہ مان، آج تو مان جا. خدا کی قسم تیری قبر سے بھی اللہ شفاعت عطا کر دے. اس کی بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا میں نے من کی نہیں مانی، اتنا فیض. آج میں من کی نہ مانوں، اللہ رسول کو مان لوں تو میرا یہ فیض جاری و ساری رہے گا. حضرت سلطان العارفین کے فرمانے پہ اس نے کہا حضور من تو نہیں مانتا، آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے اولیاء کرام کہ جن کا فیضان ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. مجھے آپ کے پیارے کلام میں سے چند اشعار یاد آ رہے ہیں تو میں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پنجاب میں جب تک حضرت کا یہ کلام نہ پڑھا جائے روحانیت شروع ہی نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد وچ مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائی ہو. سلطان العارفین جیسا جلیل القدر صوفی یہ کہے کہ مرشد کی وجہ سے میرے من میں کلمہ نے رنگ لگایا اور کلمے نے روشنی پیدا کی، تو آج کا نام نہاد مفکر کہے کہ مرشد کوئی کام نہیں کرتا، نادان رہا کہ نہ رہا؟ بے شک وہ نادان ہے. ہمارے حق باہو تو فرماتے ہیں مرشد کی وجہ سے، اور پھر فرماتے ہیں جب مرشد جس نے مجھے یہ کلمہ سکھایا پڑھایا یہ بوٹی لگائی تو پھر میں اس کو کتنا دیکھوں، سبحان اللہ، میں مرشد کو کتنا چاہوں، میں مرشد سے کتنا پیار کروں. اللہ اکبر. مسلم فرماتے ہیں اے تن میرا پرزے پرزے
یزیدیاں لیرا رلسا سنگ فقیرا تے بغداد شہر دے میں تے ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا کامل باہو جے بوٹی لائی ہو کیونکہ حضرت کا رابطہ نہیں ہو رہا تو لہذا انہی کی باتیں سناتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سن لیں گے انشاءاللہ. کہ اگر کوئی سچی طلب لے کر سلطان العارفین سرکار آپ کی تصنیف مبارک آپ کے در پہ اگر حاضر ہو جائے تو اسی روز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار تو ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت دور کی بات ہے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور تصور ہی مل جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کی تعلیمات میں جو ہمیں بیسک سبق ملتا ہے وہ باطن کی تعلیم کے اوپر ہے. اپنے کردار کی درستگی، اپنے باطن کی صفائی اور علم حاصل کرنا آپ کی، اور علم جو علم قرآن پاک کا علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الرحمن علم القرآن، کہ جب بندہ جو ہے اس کو اب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حضوری میں لے جانے کی آپ جو ہے اپنے کرم فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے جاتے ہیں، جہاں سے بیت و تلقین حاصل کر کے جو وحدت کا دریا ہوتا ہے اس میں جب فقیروں کو غوطہ زن کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرا ذکر اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ. دنیا سے بیزاری اور آخرت اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مشن ہے اس دنیا کے اندر انسان کے لیے، اس کی راہ اور اس کی تعلیمات پر چلانے کے لیے آپ سرکار کا فیض قیامت تک جاری رہے گا. میک لگا دیں اس کے اوپر، اسپیکر کے اوپر، سب کو آواز آ جائے گی. ماننے کے لائق کرنے اس کے بعد پھر ایمان کا دروازہ کھلتا ہے. تو فرمایا تسبیح پھیلی دل نہ پھیلے، علم پڑھے ادب نہ سیکھے، چلے کٹے کچھ نہ کھٹے، چلے کٹے کچھ نہ کھٹے، کی لینا چلیاں پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں حضرت بابو، توڑے لال مڑ کڑ کڑ کے، اور وہ جا کیا ہے یہی عشق رسول، وہ جا کیا ہے یہی عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قربان کر دو ساری محبت قربان کر دو، ماں باپ کو قربان کرو، اولاد کو قربان کرو، رشتوں کو قربان کرو، دوستوں کو قربان کرو،
برادریوں کو قربان کر دو، وقت کو قربان کر دو، جان کو قربان کر دو. پھر فرمایا ایمان کی لذت انہیں نصیب ہو جائے. اور جب تمہارے من میں ایمان کا نور آ جائے گا تو پھر سمجھ لو کہ نبی کا اور بندہ مومن کا رشتہ جان سے بھی بڑھ کر قریب تر ہوتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جان مانا پڑتی ہے. اسی بات کو قرآن نے بیان کیا. دو چھوٹے چھوٹے حوالے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں بات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہوں تو یہی دراصل اللہ کی محبت بھی ہے. ہم محبت میں گلے ملتے ہیں، ہم محبت میں چومتے ہیں. بھئی اللہ سے ملو گے کہاں؟ محبت کی یہ دو انتہائی شکلیں ہیں. محبوب ترین ہستی کو انسان گلے ملتا ہے، چوم لیتا ہے، چاہے ہاتھ چوم لے، چاہے پاؤں چوم لے، چاہے ماتھا چوم لے. اب دیکھنا ہے کہ اللہ سے محبت کا روپ کیا ہے. میں نے یہی سوال سے پروردگار سے کیا، مولا تجھے ملے تو کیسے ملے، کہاں ملے، کس طرح ملے، تجھ سے پیار کریں تو کس طرح کریں، تو کہاں ہے، تو کیسا ہے، تیرا تعارف کیا ہے. اب میرا پروردگار اپنا تعارف کرواتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے اللہ. اللہ وہ ہے، وہ اللہ ہے. کون؟ جس نے بھیجا اپنے خاص رسول کو، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ بالہدی ودین الحق. دو نشانیاں بیان کی، جس کے ایک ہاتھ میں ہدایت کا نور ہے، جس کے دوسرے ہاتھ میں دین کی حقانیت ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے ہدایت کا پیکر ہے. اور یہاں مفسرین نے لکھا بالہدا سے مراد قرآن ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے اگر بالہدا کو قرآن مانا جائے تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ قرآن کے ساتھ، بلکہ ترجمہ یہ بنے گا کہ سراپا، کملی والا سراپا ودین الحق، اور حقانیت دین. اور تیسری شکل بھی بیان کرتی تم دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے یہ شان، یہ وقار، یہ شان و شوکت، یہ حشمت، یہ جلالیت، یہ جمالیت، یہ قبولیت، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان میں انسان کے بنائے ہوئے تمام اولیاء کرام کے حوالے سے سفر شریف میں بالخصوص جو ہے وہ ہم محفل اولیاء کرام کے نام سے منسوب کرتے تھے، جس میں امام اہل سنت شاہ مدد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور نقشبندی سلسلے کے عظیم پیشوا ہیں مولانا اپنا پیر محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
सैयदना पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलिया कराम जिस महीने में जैसे जैसे उनके उस मुबारक होते हैं हम करते आए हैं इंशाअल्लाह। और अब हमारे पास ये दूसरा स्टेज है मजमा अहले बैत। देखिए ये मजमा अहले बैत है। हमारे गोल्डा शरीफ के नूर नज़र पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक बयान में फरमा रहे हैं कि मजमा किसे कहते हैं। वो अपनी एक इस्तिलाह में फरमा रहे हैं। हमारे पंजाबी में जो पंजाबी जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि हम एक बड़ी डिश को मजमा कहते हैं। बड़ी डिश हो जिसमें बहुत सारे खाने रखे जाते हैं उसको हम मजमा कहते हैं। और यही मजमा फरमाते हैं कि मजमा होता ही वो है जिसमें हर चीज़ मौजूद हो। तो मजमे में हर चीज़ मौजूद। और अहले बैत का मजमा, जब अहले बैत के मजमे की बात आएगी यहाँ हर सिलसिले का रूहानी पेशवा के बुजुर्ग का उर्स भी होगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत सरदार फयाज़ हसन साहब से माशाअल्लाह हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से भी और यहाँ पे भी सरदार रियाज हसन साहब से भी, उनके छोटे भाई हैं नियाज हसन साहब से भी रब्ता है। और इंशाअल्लाह ये हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये रूहानियत वाली ऑर्गेनाइजेशन को तारुफ कराया जाए ताकि हमारा जो सूफीज़्म है वो खुल के सामने आए कि हम भाई अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी मस्जिदों में किसी किस्म का कोई गलत प्रचार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं अमन पसंद हैं। अमन को हमें घुट्टी में दिया गया, हमारी घुट्टी में अमन दिया गया है। और कोई भी अहले सुन्नत का ऐसा इदारा कि जिसमें सूफिया का नाम हो, वहाँ अमन के अलावा कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह के और ये कराम की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ताला आपको हम अपनी महफिल में खुशामदीद कहते हैं। मैं चूँकि अहमद साहब के बड़े पुराने अरसे से मुतारफ़ हूँ और इनकी मोहब्बतें इसी हवाले से हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने हमारे साथ एक अहले बैत का ऐसा हमें घर अता कर दिया है इनकी निस्बत से, कोशिश से कि अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ ये सही मानों में खानकाह भी है, मस्जिद भी है, आस्ताना भी है, दरसगाह भी है और इस्लामिक लिबार्ट्री भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे। तो इस सिलसिले को जारी सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे। शाह साहब से भी हमारा तारफ़ है इंशाअल्लाह, वो भी आज तशरीफ़ लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि मुहर्रम से पहले पहले ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमारा एक बाकायदा चार्ट बन जाएगा, उसमें इंशाअल्लाह हमारा मंथली प्रोग्राम जो होगा वो जारी सही रहेगा। ये हमारे इसमें खानका लिखा हुआ भी है। जी देखें इनके माशाअल्लाह ये हमारे पास कार्ड है हज़रत के, इसमें लिखा हुआ है। तो बगैर किसी हील हुज्जत के हर सिलसिले का यहाँ पे पीर भाई आ सकता है। और मैं हर जो भी कोई नक्शबंदी हो, सोलवर्दी हो, चिश्ती हो, रिफाई हो, शाजली हो, रिफा अपना उसमें कादरी हो, हम सबको अपना पीर भाई कहते हैं। और मैं अक्सर एक वो हमारे पाकिस्तान की मशहूर नातगो शायर तरीक़े फरमाए अब्दुस्तान नियाज़ी साहब, उनका एक शेर है, मैं ये अहमद साहब की विसादत से सबकी नज़र करता हूँ। वो शेर क्या है कि ये नहीं देखना कि जनाब ये बांग्लादेश से है, ये इंडिया से है, ये पाकिस्तान से है, ये फलां से है। हमारा रिश्ता क्या है कि यादे नबी में तड़पने वाला, यादे नबी में तड़पने वाला, मचलने वाला हम दीवानों को लाख दूसरा हो फिर भी अपना लगता है। जिस तरह मिलते हैं लब, जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब। जी अपने लबों को देखिएगा, जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब। मोहम्मद कहते हैं ना तो लब 2 दफा चूमते हैं अपने आप को। जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाएं हम सब नाम मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ये हमारी मंशा जो है हुजूर के झंडे तले हमें एक फरमा दे।